Assalamu alaikum. As you know that the communication theories that we are dealing with in the last couple of sessions are those theories which study the communication theories from the audience perspective. यानी हम जो पिछले दिनों से कुछ जो communication theories को हम study कर रहे हैं वो हम audience के perspective से कर रहे हैं. और हमने discuss ये किया था कि शुरू में जो communication scholars हैं जब उन्होंने mass media का रिलेशनशिप विद द सोसाइटी जब स्टडी किया और उसमें जो उन्होंने मास कम्युनिकेशन की थ्योरी जो सामने हमारे सामने लेकर आए दे बेसिकली डेल्ट विद द इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. और उसमें पहले तो हमने जो यूरोपियन पर्सपेक्टिव था जिसमें कि मास सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया था और फिर मैजिक बुलेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया था उसको स्टडी किया था. और बाद में जब हमने अमेरिकन कम्युनिकेशन स्कॉलर्स की तरफ जब हम आए तो हमने ये देखा कि अमेरिकन कम्युनिकेशन स्कॉलर्स ने रिलाई किया एम्पिरिकल स्टडीज़ के ऊपर, साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर और उसको बेस बना के उन्होंने डिफरेंट कम्युनिकेशन थेरीज को हमारे सामने लेकर आए. हुआ ये था कि इन द 50s व्हाट द कम्युनिकेशन स्कॉलर्स वर मेनली डीलिंग और फोकसिंग ऑन वाज दैट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड सोसाइटी वी हैव टू be very objective in our approach and that can only happen when we adopt scientific methods. यानी उनके जहन में ये बात थी कि अगर हमने मास मीडिया के इफ़ेक्ट्स को या कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया और सोसाइटी को स्टडी करना है तो उसमें हमें एक साइंटिफिक तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा, एक साइंटिफिक मेथड अपनाना पड़ेगा. और साइंटिफिक मेथड जो है वो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है. ऑब्जेक्टिव मेथड का मतलब ये है कि जो रिसर्चर है वो भी डिटैच्ड हो और जो सब्जेक्ट जिन चीज़ों के ऊपर स्टडी किया जा रहा है या जिन लोगों को स्टडी किया जा रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जाए. चुनाचे इन द 50s द ट्रेंड वाज कि इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड द सोसाइटी और द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी we have to look at what is the stimuli that is being given by the media and what is its effect. यानी वो जो causal effect है कि एक तरफ से एक stimuli होगा और उसके बाद उसकी एक response होगी, वो हमें अगर मालूम करना है तो वो फिर हम scientific method से ही मालूम कर सकते हैं. इसकी वजह से जो communication scholars थे उन्होंने अपना focus जो था वो audience के ऊपर नहीं रखा क्योंकि उनके जहन में ये था कि अगर हम audience के पास जाते हैं तो that would be very subjective and they did not know that how will they be able to study the relationship of mass media and the audience because they couldn't see the stimuli and response relationship. They would just study the audience. यानी जब वो mass media का effect जब वो audience पे study करते हैं तो वो देखते हैं कि mass media का एक ख़ास एक effect होगा या वो एक ख़ास किस्म का एक असर छोड़ेगी और वो असर जो है अगर हमने देखना है तो फिर हम ऑडियंस के पास जाएं, उनके बिहेवियरल या एटीट्यूड का जो चेंज आता है उसको हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं. तो उनका फोकस जो था वो शुरू में ऑडियंस की तरफ नहीं था कि ऑडियंस की क्या हैबिट्स हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं और उन प्रायोरिटीज़ को सामने रख के वो किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल करते उस तरफ उनका फोकस शुरू में नहीं था. लेकिन लेटर ऑन एज द टाइम पास it became the concern of the media practitioners and particularly those people who were financing different programs in the media that we should know what are the habits of the audience and accordingly we should place our programs. यानी जो media owners थे और वो लोग जो कि media के different programs को finance कर रहे थे या जो advertisers थे उनकी ये concern हुई कि वो ये मालूम करें कि लोगों की पर्टिकुलरली टेलीविज़न देखने की क्या हैबिट्स हैं, वो किस टाइम पे देखते हैं, कौन से लोग कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, किस एज ग्रुप में क्या प्रोग्राम पॉपुलर है और वो एज ग्रुप किस वक्त अपने आप टेलीविज़न देखता है. इसी तरह हम दूसरे मीडियम को भी ले सकते हैं. और जब उनको ये मालूम हो जाता था कि व्हाट आर दी हैबिट्स ऑफ द ऑडियंस और हाउ आर दे एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू डिफरेंट मीडिया कंटेंट्स, they would place their programs accordingly. This would cater to the needs of the media practitioners. This would also cater to the advertisers' needs. यानी उनको पता लग जाता था कि अगर हम किसी प्रोग्राम को इस वक्त शो करेंगे तो हमारी ये ऑडियंस होगी
اور یہ آڈینس جو ہے کس طرح سے اس کی طرف توجہ دے گی. یہ دس واز دا مین فوکس آف آڈینس ریسرچ ان اٹس ارلی اسٹیجز. اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ ہیئر از دیٹ the social researchers who were conducting this kind of research to find out about the habits of the audience was limited in the sense that they did really not trust the audience that they can articulate what are their needs. یعنی ان کا ایک ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ بیسکلی جو آڈینس ہے وہ پیسو ہے اور ان کو جو بھی دکھا دیا جائے وہ اس کو دیکھتے ہیں, یا جو بھی بات سمجھائی جائے وہ اس کو اسی جوں کا تو لیتے ہیں. تو وہ جو ایک یہ ڈومیننٹ جو پیراڈائم تھا کہ جو میس آڈینس ہے وہ پیسو ہے, صرف ہم نے جو ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ آڈینس کس وقت کس طرح سے اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے ایکسپوز کرتی ہے, تاکہ ہم اسی حساب سے اپنا میسج دیں, اور جب ہم میسج اس حساب سے دیں گے تو نیچرلی اٹ ول بی مور افیکٹو. سو دی انڈر لائن تھنگ ان دا ہول پروسیس واز دیٹ audience are passive, they can be manipulated in any way, we just need to find out at what particular time do they expose themselves. But as we studied different audience theories, we realized that gradually media scholars brought up this point that you cannot say that the audience are passive, they are individual beings, they have a special way or unique way of thinking اینڈ آف ڈوئنگ تھنگس. اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ تھیریز بھی کی اور ہم نے یہ معلوم کیا کہ کس کس اوقات میں جو انڈیویجولز آف دا سوسائٹی ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں میڈیا سے. اس سلسلے میں ہم نے میڈیا ڈپینڈنسی تھیری کو بھی پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن کی تھیری کو بھی پڑھا. اس میں پھر ہم نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ واٹ آر دا نیڈس آف دی آڈینس, and we also try to identify what particular satisfaction do the audience get, and it entirely depends on the need or on the satisfaction which the audience is asking for. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے میڈیا کا افیکٹ. یعنی نیت کے ساتھ یا جس انٹینشن کے ساتھ آڈینس جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اسی طرح کا اثر جو ہے وہ آڈینس کے اوپر ہوتا ہے. یعنی اگر ایک میڈیا کے سامنے کوئی انڈیویجول ایسے ہیں جو کہ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ جی وی آر گوئنگ ٹو لرن فرام دا میڈیا اینڈ واٹ ایور وی آر سیئنگ اور واٹ ایور وی آر لسننگ ٹو واٹ ایور وی آر ریڈنگ فرام دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن, تو اس کے اوپر افیکٹ کچھ اور ہوگا بنسبت ان انڈیویجولس کے جو کہ ایک کیجول آڈینس ہو, تو اس کے اوپر میڈیا کنٹینٹ کا جو اثر ہے وہ کچھ اور ہوگا. اینڈ وی ڈیڈ اے نمبر آف ادر ویریبلز, اے نمبر آف ادر فیکٹرز وچ دا میڈیا افیکٹ آن دا آڈینس. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تھیری پڑھی ہیں وہ ہم نے بیسکلی تھیری جو ہے وہ فرام امیریکن پرسپیکٹو پڑھی ہیں, لیکن آج جو ہم تھیری ڈسکس کر رہے ہیں وہ فرام دا یورپین پرسپیکٹو ہے. اور یہ جو تھیری ہے اس کا نام ہے ریسیپشن تھیری. ریسیپشن تھیری جو ہے وہ بیسکلی یورپین اسکالرز نے انٹروڈیوس کرائی, اور یہ ان اے وے ایک قسم کا ایک ریئیکشن تھا ٹو دا یو ایس آڈینس ریسرچ وچ واز مینلی فوکسڈ آن امپیریکل ریسرچ, دیٹ واز پیورلی آن کوانٹیٹیو ریسرچ. یعنی کہ جو آڈینس کا ریلیشن شپ ہے ود دا میڈیا, دیٹ ان دا یو ایس اسکالرز واز مینلی فوکسڈ آن کوانٹیٹیو سائڈ, whereas in Europe the perspective was slightly different. And this whole thing basically started from the British cultural studies کا یہ ایک آف شوٹ ہے ریسیپشن تھیری, اور اس کے جو پروپاؤنڈرز ہیں وہ برمنگھم یونیورسٹی سینٹر فار کنٹمپرری کلچرل اسٹڈیز سے ان کا تعلق ہے. اور اس میں جو سر فہرست جو میڈیا اسکالر ہے ان کا نام ہے اسٹوارٹ ہال. اسٹوارٹ ہال جو ہے وہ اس سینٹر فار کنٹمپرری کلچرل اسٹڈیز یہ سب سے پرومیننٹ کمیونیکیشن اسکالر ہیں, اور انہوں نے خاص فوکس کیا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس طرح سے میڈیا کا جو میسیج ہے وہ لوگ ریسیو کرتے ہیں, اینڈ ویئر ہی ڈائریکٹڈ ہز اٹینشن ٹو اینڈ ویئر ہی انسسٹڈ دیٹ دی ادر اسکالر شوڈ آلسو ڈائریکٹ their interest are on these two things.
let's look at them. Number one, analysis of that social and political context in which content is produced, that is encoded, and number two, the consumption of media content. یعنی اسٹورٹ ہال نے جن دو باتوں کے اوپر فوکس کیا اور یہ انسسٹ کیا کہ میڈیا پریکٹیشنرز کو یا میڈیا اسکالرس کو ان دو باتوں کے اوپر بھی ریسرچ کرنی چاہیے. نمبر ون یہ کہ وہ سوشل اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو اسٹڈی کریں کہ جس میں کہ میڈیا میسج جو ہے وہ بن رہا ہے. یعنی جو میڈیا پریکٹیشنرز ایک کنٹینٹ بنا رہے ہیں, چاہے وہ ڈرامے کی شکل میں ہو, چاہے وہ نیوز کی شکل میں ہو, چاہے وہ ٹاک شو کی شکل میں ہو, وہ کسی بھی یا وہ کسی گانے کی شکل میں ہو, کسی بھی فارم میں جو بھی کنٹینٹ بن رہا ہے یا جو بھی کنٹینٹ انکوڈ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ایک خاص پولیٹیکل اور ایک سوشل کانٹیکسٹ ہے. وہ پرٹیکولر پولیٹیکل اور سوشل کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب ہم میڈیا کے کسی بھی کنٹینٹ کو سمجھنا چاہیں. یعنی اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی سانگس ان اے پرٹیکولر ٹائم, اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی نیوز اور ڈراما اور ٹاک شوز, we've got to look into the political and the social context, which is very responsible for the way the content of that particular genre is being made. And the second thing that he focused on was that we should also focus on the audience in such a way that we should find out that how are they consuming the particular contents. یعنی کہ جن کے سامنے میڈیا کنٹینٹ آ رہا ہے اور جو آڈینس ہے وہ بیسکلی کنزیومرز ہیں, اور وہ کس طرح سے اس میسج کو کنزیوم کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں, کس طرح سے وہ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ ہماری بھی اسٹڈی ہونی چاہیے. یعنی کہ دو ایسپیکٹس جہاں پہ کہ میڈیا اسکالرس کو اسٹڈی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک ون مسٹ اسٹڈی دا سوشل اینڈ دا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ان وچ a certain content of the media is being made, and number two, must try to understand how that particular content is being consumed or is being understood by the audience or by the decoders or by the receivers. The essence of this reception approach is that we have to look at the whole relationship from the receiver's point of view. یعنی جو ریسیپشن انالیسس کا جو بیسک فوکس ویسے ہے وہ اس پہ ہے کہ اگر آپ نے میڈیا کنٹینٹ کے افیکٹ کو سمجھنا ہے تو آپ کو آڈینس پرسپیکٹو سے سمجھنا پڑے گا, اور آڈینس پرسپیکٹو بھی اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آڈینس جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں, پھر کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, پھر کس طرح سے اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میڈیا کے جو میسیجز ہوتے ہیں دے آر بیسیکلی پالیسیمک اور دے ہیو ملٹیپل میننگس. اب یہ جو ٹرم ہے پالیسیمک کی, ویری انٹرسٹنگ ٹرم دیٹ وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ واٹ بیسکلی. یہ جو ہے یہ ایک سیمیولوجی جو ایک اسٹڈی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف سائنس, وہاں سے یہ ٹرم جو ہے یہ نکلتی ہے کہ کوئی بھی سائن یا کوئی بھی ایکٹ یا کوئی بھی لینگویج کی بات جو بھی ہم وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, اور یہ جو معنی ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ جب سننے والا ہے اس میں سے وہ کوئی بھی معنی لے سکتا ہے. اس کی ایک بیسکس ایگزامپل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے. سپوزنگ اف آئی سے دا ورڈ چیئر, یا میں لفظ کرسی کا کہتی ہوں, تو ہم سب کے ذہن میں کرسی تو آتی ہے لیکن کرسی کے ڈفرینٹ شکلیں جو وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں. کسی کے ذہن میں اس کے گھر کی کرسی آ جائے گی, کسی کے ذہن میں اس کے ٹیچر کی کرسی آ سکتی, کسی کے ذہن میں اس کے ڈرائنگ روم کی کرسی آ سکتی ہے, اور کسی کے ذہن میں کرسی سے لفظ پاور, کرسی سے جو کانسیپٹ آتا ہے وہ پاور کا بھی آ سکتا ہے. تو although I've said the word chair, but it has many meaning. And it can happen with anything. Even if I say the word cat, every one of you are going to think about the word cat in a different way. Some would think of, the cat that they have at their home. Some might think of the Persian cat. Some of you might think of the Siamese cat. Everybody would think of the word cat in a different way.
So what is the thing, what we are trying to say कि the word has a polysemic meaning. लेकिन इसमें जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि हाँ ये तो है कि एक लफ्ज़ के कई मानी हो सकते हैं, लेकिन ये मानी जो है वो भी एक सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रह के हो सकते हैं. ये नहीं होगा कि वो पैरामीटर्स तोड़ के एक नए चीज़ जो है वो लोगों के जहनों में आनी शुरू हो जाए. जैसे अगर मैं लफ्ज़ कैट कहती हूँ तो हर एक के जहन में एक 4-legged एनिमल आएगा जिसकी ख़ास किस्म की आँखें हैं, जिसकी विस्कर्स हैं. लेकिन किसी के जहन में भी जब अगर मैं कैट कहूँगी तो काउ नहीं आएगी, कैट ही आएगी. यानी कि दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि व्हेन वी से that messages are polysemous, it means that it has different meanings, but those meanings are within a certain parameters. They cannot go beyond that. So we have to understand this particular aspect when we are also studying media messages. अब according to Stuart Hall, media messages जो आते हैं, जो भी मीडिया से आपको कंटेंट आप देखते हैं या सुनते हैं, उसके भी बहुत से मानी हो सकते हैं. दे कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स. और अब जब वो मल्टीपल मीनिंग्स हैं तो नेचुरली हर एक जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से जो है वो उसको समझेगा. यानी रिसीवर जो है वो जो भी मैसेज मीडिया से उनको मिल रहा है उसको समझना, जब वो समझेगा उसे तो उसमें वो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को या अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर सामने रखेगा, और जब वो चीज़ें सामने होंगी तो उसके हिसाब से वो मीडिया मैसेज को भी समझने की कोशिश करेगा. सो व्हाट स्टुअर्ट हॉल emphasized on was the stages of the transformation through which any media messages process or passes on the way from its origins to its reception and interpretation. यानी स्टुअर्ट हॉल ने जिस बात के ऊपर फोकस किया है वो इस बात पे फोकस किया है कि मीडिया स्कॉलर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो ये समझें कि मीडिया जो मैसेजेस हैं उसके ओरिजिन से लेकर उसकी रिसेप्शन या उसकी इंटरप्रिटेशन तक जो भी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं उसको आप स्टडी करें. यानी मीडिया मैसेजेस को किसी आइसोलेशन में मत स्टडी किया जाए. मीडिया मैसेजेस की इनकोडिंग के अंदर जो सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व है उसको भी समझें, और फिर मीडिया मैसेजेस की रिसेप्शन में या एट द रिसीवर एंड जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसको भी समझा जाए. यानी उसमें उनका एक बैकग्राउंड होगा, रिसीवर का अपने कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा या कोई उनका कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा which would play a very important role in the way they would interpret the message. जब मैंने बात की थी पॉलिसेमिक की और मैंने कहा था कि जो मीडिया मैसेजेस हैं वो पॉलिसेमिक इन नेचर होते हैं, उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट की टर्म है विच वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मीडिया मैसेजेस के कुछ कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं और कुछ डेनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं. ये दो टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए. डेनोटेटिव मीनिंग का मतलब ये है कि जो द लिटरल मीनिंग ऑफ अ थिंग, एंड कॉनोटेटिव मीनिंग का मतलब ये कि समथिंग दैट इज एडेड टू इट. जैसे अभी आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ द वर्ड कैट. तो द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द कैट इज दैट 4-legged एनिमल. लेकिन जो कॉनोटेटिव मीनिंग हो सकता है वो ये भी हो सकता है, जैसे हम अक्सर किसी कोई बहुत चालाक होता है, ख़ासतौर पे पर्टिकुलर ख़वातीन के लिए कभी हम इस्तेमाल करते हैं कि शी इज़ वेरी कैटी और शी इज़ अ कैट. और वी कैन यूज़ द सेम थिंग फॉर द फॉक्स. हम कहते हैं कि जी फॉक्स इज़ बेसिकली दैट अगेन 4-legged एनिमल विच वी ऑल नो ऑफ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉक्स जो है जब हम किसी इंसान के साथ उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि somebody who is very cunning, somebody who is very clever. तो इसका क्या होगा कि फॉक्स का एक कॉनोटेटिव मीनिंग भी है. तो एक उसका एक डेनोटेटिव मीनिंग होता है, कोई भी मैसेज आता है, और एक उसका कॉनोटेटिव मीनिंग होता है. जैसे कि अगर हमने ये दिखाना हो कि कोई शख्स जो है वो अमीर है तो हम दिखाते हैं कि जी उसका बहुत बड़ा घर है, उसके पास बहुत एक्सपेंसिवली वो डेकोरेटेड है और उसका लिबास जो है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है. तो हम कहते हैं जी डेनोटेटिव मीनिंग उसका ये है कि जी एक ये अमारत कि अमीर आदमी का ये है. लेकिन इसका कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो ये भी हो सकता है कि जब वो जिस तरह से वो बोलेगा या जिस तरह से वो मूव करेगा तो उसमें उसकी कॉनोटेटिव मीनिंग कुछ यूँ हो सकता है कि जो अमारत की वजह से इंसान में जो एक थोड़ा सा स्नॉबिश एटीट्यूड है वो भी हमें
اس میں نظر آ جائے. تو دیر از اے کنوٹیٹو میننگ کہ دی affluency of a person is linked with a snobbish attitude. So there is a connotative meaning. So when the media is giving messages, it has a denotative meaning and it can also have a connotative meaning. Ab it depends on the encoder, that is, it depends on the receiver, how he takes that message, whether he just picks up the denotative meaning or he picks up the connotative meaning also. I remember I saw a movie, usme they were trying to show that there are two restaurants belonging to two different countries, and one of the restaurant جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جی وہ زیادہ بہتر سیل دوسرے ملک کے ریسٹورینٹ کی جو بھی وہ چیزیں جو بک رہی ہیں اس سے. اب اس میں وہ جو دوسرے ملک جس کا ریسٹورینٹ دکھایا گیا وہ بیسکلی enemy country ہے of the first country. تو اب انہوں نے the whole movie سین تو کچھ انٹرٹیننگ سا ہی تھا کہ کس طرح سے وہ کمپٹیشن کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے ایکسیل کرتے ہیں بائی سیلنگ دیئر اون پروڈکٹس. لیکن جو اس کا کونوٹیٹو میننگ تھا وہ کچھ یوں ہی تھا کہ جی جو دوسرا ریسٹورینٹ جو دوسرے ملک کا ہے وہ ہمارا اینمی ہے اور اس کو ہم نے اگر کنفرنٹ کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے. اپیرنٹلی اٹ واز این انٹرٹینمنٹ, but a connotative meaning was something else, that how we have to look at the other country. It depends on what how the receiver is decoding the message. For ایک layman دیکھتا ہے تو وہ probably صرف denotative meaning ہی دیکھتا ہے اور وہ اس میں اس سے امیوز ہوتا ہے, لیکن اگر تھوڑے سے critical thinker ہو تو وہ پھر اس کے deeper meaning کو یا اس کی connotative meaning کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. But again, you don't really have to be a critical thinker. This will depend on your experience or on your background. تو ضروری نہیں ہے کہ جو جس طرح سے میسج جو ہے وہ انکوڈ ہو رہا ہے اسی طرح سے وہ میسج ڈیکوڈ بھی ہو رہا ہو یا سمجھا بھی جا رہا ہو, کیونکہ یہ میسج کا سمجھنا ہے it is very closely linked with the background of the receiver. اسٹورٹ ہال جو ہے وہ سیمیولوجی کی جو اسٹڈی ہے اس سے ہیلپ لیتا ہے اپنے ریسیپشن انالیسس میں ان دو گراؤنڈس کی بنیاد پہ. یعنی اسٹورٹ ہال ایکسیپٹڈ سیمیولوجی آن دا بیسس آف دیز ٹو گراؤنڈس which we will discuss now. The first ground, which was the basis for Stuart Hall to understand the reception analysis, was that communicators choose to encode messages for ideological and institutional communicators to encode messages for ideological and institutional purposes. اب جو پہلی بات اس نے کی ہے وہ یہ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جو کمیونیکیٹرز ہیں ان کا ایک خاص آئیڈیولوجیکل اور انسٹیٹیوشنل آبجیکٹو ہوتا ہے. ان کا ایک خاص ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور پھر اس کو وہ سامنے رکھ کر اپنا میسج انکوڈ کرتے ہیں اور میسج بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے میسج بنایا ہے اس میں ان کی آئیڈیولوجیکل اور انسٹیٹیوشنل جو ان کا آبجیکٹو ہے وہ بھی سامنے آ جائے. یعنی جو انکوڈرز ہیں یا جو میسج بنانے والے ہیں ان کے ذہن میں ایک خاص آبجیکٹو ہوتا ہے. یہ تو آپ کے اور ہمارے بھی ایوری ڈے لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کرنے شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارا مقصد کیا ہے بات کرنے کا. جب ہمارے سامنے مقصد سامنے آ جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور جس میں ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کے الفاظ چنیں اور کس طرح سے اس کو کنسٹرکٹ کریں جس سے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام پروسیس بڑے کوئکلی ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. بٹ اٹ از مور اور لیس دا سیم تھنگ وتھ اس آلسو کہ وی فرسٹ کیپ دی آبجیکٹو ان آور مائنڈ اینڈ کیپنگ دیٹ آبجیکٹو ان مائنڈ وی تھنک آف دا ورڈس دا فریزز دیٹ وی نیڈ ٹو یوز. وی تھنک آف دا وے how will we structure those words or phrases so that we can achieve our objective. So it's the same case with the mass communication communicator. یعنی کہ جو communicator ہے mass media میں اس کے بھی کچھ
آئیڈیولوجیکل یا انسٹیٹیوشنل آبجیکٹیوز ہوں گے، اور وہ سامنے رکھ کر وہ پھر اپنے میسج کو کنسٹرو کرتا ہے یا میسج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میں نے میسج کنسٹرکٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے انسٹیٹیوشنل اور میرے آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیوز کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اب اس کے لیے وہ جو کمیونیکیٹر ہے وہ مینیپولیٹ بھی کر سکتا ہے دا لینگویج بیکاز ہی وانٹس ٹو اچیو دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹیو. اس چیز کو جو بڑا انٹرسٹنگ اس کے لیے ہم ٹرم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریفرڈ ریڈنگ کی کوشش کرتا ہے. اس کو ہم لنک کرتے ہیں اپنے پالیسیمس کے کانسیپٹ کے ساتھ. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ عین ممکن ہے کہ جو ہم میسیجز ہم آتے ہیں یا جو ہم بات کرتے ہیں اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں. اب جو کمیونیکیٹر ہے یا جو انکوڈر ہے اس کی کنسرن یہ ہے کہ جو میسیج میں دے رہا ہوں وہ اسی طرح سے لوگ سمجھے جیسے کہ میں چاہتا ہوں. اس میسیج کو وہ کسی اور طرح سے نہ سمجھے کیونکہ ایک میسیج کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں. یعنی if I have a certain objective in mind and I want to deliver that objective through a certain message construction, I will try to make that message construction in such a way that I will ensure that you must understand the message in the same way as I want you to understand that message. یہی کمیونیکیٹرز کا بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ مینیپولیٹ بھی میسیج کر سکتے ہیں. دے کین یوز ڈفرنٹ میتھڈس، ڈفرنٹ ویز آف مینیپولیٹنگ the meaning to one meaning so that the reader or the audience or the viewer understands the message in exactly in the same manner as the communicator intends it to. اس چیز کو اسٹورٹ ہال نے کہا ہے کہ یہ پریفرڈ ریڈنگ ہے، اور آج کل کے زمانے میں اس کو اسپن بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ although media content can have many meanings, so what the encoder of the media content tries to do is that he tries to make the message in such a way that only one meaning, the meaning that is intended by the encoder, should be decoded by the receiver. This is usually the objective of the encoder. اب decoders جو ہیں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ definitely جو decoders ہیں، جو receivers ہیں، they are not bound to accept the messages as they are sent. یعنی جس طرح سے میں آپ کو میسج دے رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی سمجھے جیسے کہ میں چاہتی ہوں. ان کے بھی اپنے کچھ آئیڈیولوجیکل سٹانسز ہو سکتے ہیں، ان کے بھی کچھ اپنے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں جس کو کہ وہ سامنے رکھ کر میسج کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اب اس چیز کو جو ہے نا اسٹورٹ ہال کہتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی چیز کو وہ ریسیپشن انالیسس کہتا ہے. اینڈ ان دا ورڈز آف اسٹورٹ ہال ہی پرپوزڈ that an approach to audience research that has come to be known as reception studies or reception analysis is all about decoding. یعنی جس طرح سے ڈیکوڈر ڈیکوڈ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ reception analysis ہے. Another interesting thing that you should also be clear about Stuart Hall is that he was basically a critical scholar. یعنی کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پہلے critical theories کو پڑھا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ کمیونیکیشن اسکالرز جو ہیں انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا تھا کہ جو میڈیا میسیجز ہیں وہ اس طرح سے کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو اس کو مینٹین کیا جائے، اور اسٹیٹس کو یہ ہے کہ دیر آر فیو پاورفل ایلیٹ ہو آر ان کمپلیٹ کنٹرول آف دی اکنامک اسٹرکچر اینڈ دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف دا سوسائٹی. اور وہ جو ہے وہ جو بھی میڈیا سے میسیجز آتے ہیں وہ بیسکلی اس کلاس کو کے لیے کو کیٹر کرتے ہیں، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو میسیجز ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے انٹرسٹ میں ہی بات کریں اور اس طرح سے اسٹیٹس کو جو وہ مینٹین ہو. اس کے لیے ہم نے بہت ڈیٹیل ہمارے لیکچرز اور ڈسکشنز ہو چکی ہیں. اب اسٹورٹ ہال جو ہے وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے یہ کہتا ہے کہ جو میڈیا ہے اس کے جو اونرز ہیں ان کی جو ایک خاص ایک آئیڈیالوجی وہ بیسکلی یہی ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا اسٹیٹس کو. لیکن اس میں وہ تھوڑا سا جو آگے بات کرتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر کچھ
ضروری نہیں کہ ایک لارج گروپ جو ہے وہ پاورفل گروپ ہو, لیکن سوسائٹی کے اندر ڈفرنٹ پاکٹس آف ڈومینیشن کین آلسو بی سین. جیسے کہ معاشرے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دیر از اے سرٹن ڈومینیشن آف دا وائٹس اوور دا بلیکس. یو کین پروبیبلی آلسو سی کہ دیر از سرٹن ڈومینیشن آف دا ویسٹ آن دا ایسٹ. یو کین آلسو سی سرٹن ڈومینیشن آف دا مین اوور دا ویمن. تو یہ ڈومینیشن ہے, یہ بھی اس چیز کی جو ڈپکشن ہے وہ بھی آپ کو ڈفرنٹ کلچرل پروڈکٹس میں نظر آئے گی, اور پرٹیکولرلی میڈیا کے کنٹینٹ میں نظر آئے گی. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس لیے آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. اب اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جو میسیجز کنسٹرکٹ کیے جائیں گے اس کا جو آبجیکٹو ہوگا وہ اس آبجیکٹو کو ہم کہیں گے کہ وہ پریفرڈ ریڈنگ ہے. یعنی کوئی بھی میسیج جو اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جائے جس میں کہ ایک اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے معنی زیادہ نکلتے ہوں تو ہم کہیں گے کہ وہ پریفرڈ ریڈنگ ہے, بیکاز دا ہول آئیڈیا از ٹو ری انفورس ٹو مینٹین دا اسٹیٹس کو. یعنی اگر معاشرے میں یہ حال ہے کہ جو مرد ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں خواتین کو, تو جو کنسٹرکشن ہوگی آف دا پلے یا ایون جو کنسٹرکشن ہوگی نیوز کاسٹرز کی یا کسی بھی جانرے میں جب مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کو دکھایا جائے گا یا جس طرح سے ان کو کنسٹرکٹ کیا جائے گا, اس میں پریفرڈ ریڈنگ یہی ہوگی کہ مین آر سپیریئر اینڈ ویمن آر انفیریئر. اکثر آپ جیسا موویز کے اندر ہوتا ہے کہ جی ویسے تو ہیروئن از ویری ویری بریو اینڈ شی گیٹس آؤٹ آف آل دا ڈیفیکلٹیز, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when she is in a very serious trouble, it is the man who comes and saves her. So he is the savior. So this is the preferred reading. Although throughout the movie maybe you will see that you see a woman is brave and she can take daring steps. But at the end of the day or at the end of the movie, the preferred meaning would again be that you should take that yes, woman is brave. She can take independent decisions, but she is ultimately dependent on the man. This is what Stuart Hall says is the preferred reading. Similar is the case with the blacks and whites. Stuart Hall basically worked on this particular aspect most, how the domination of the white is depicted in every news coverage or in every genre that is created in different media. یعنی so much so that Hall نے جو ایتھلیٹس ہیں جو کہ بلیک ایتھلیٹس آتے ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ افریقن امریکنز ہیں, ان کی بھی جب کوریج آتی ہے, although they are winners, although وہ ایک اپنے ملک کے لیے ایک تمغہ لے کر آتے ہیں, they are the pride of that country, but whenever they are depicted through pictures or through interviews or whatever words that are used for them, they always depict that there is they always have a certain connotative meaning which would have a slightly derogatory connotation for the blacks or for the African American. And he has conducted number of studies, and he has studied number of pictures, and he has studied number of news items, and in the light of that he says this thing. But this is only one side of the reception analysis. That is, when you are studying the content with this perspective, that you are trying to find out the preferred meaning کہ جی جو انکوڈر ہے یا جو میکر ہے یا جو کمیونیکیٹر ہے وہ کون سے میسیج کو یا کون سے آبجیکٹو کو یا کون سے معنی کو سب سے زیادہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہے ان دا کنسٹرکشن آف ہز میسیج. لیکن ساتھ ساتھ جو اسٹورٹ ہال ہے جو انٹرسٹنگ چیز پہ جو ڈسکس کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں کوشش تو کمیونیکیٹر کی یہی ہوتی کہ پریفرڈ میننگ ہی سامنے آئے, لوگ اس کو ویسے ہی سمجھے جیسے کہ انکوڈر چاہتا ہے, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جو ریسیور ہے یا جو ڈیکوڈر ہے وہ اپنے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر آلٹرنیٹ انٹرپریٹیشنس بھی دے. آلٹرنیٹ انٹرپریٹیشنز یہ ہے کہ ہی مائٹ ڈس ایگری وتھ دا آبجیکٹو آف دا انکوڈر, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیگوشیٹڈ میننگ ہے. نیگوشیٹڈ میننگ کا مطلب یہ ہے کہ آڈینس ویسے میسیج کو مت سمجھے جیسے کہ انکوڈر میسیج دینا چاہتا ہے, دیٹ از ان دا پریفرڈ ریڈنگ. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کچھ ایسے ہے کہ جس پہ کہ اسٹڈی ہوئی کہ ایک مووی ہے جس کا نام ہے ڈائی ہارڈ, بڑی پاپولر ہوئی امریکن پبلک میں, اور اس کو سامنے رکھ کر ریسیپشن انالیسس جو ہے
کی گئی. اس میں ایک سین ہوتا ہے کہ جو ایک اس میں جو ایک ہیرو ہے وہ ایک اونچی سی بلڈنگ سے ایک کرمنل کو نیچے پھینکتا ہے, اور نیچے ایک پولیس کی کار ہوتی ہے, کیونکہ وہ پولیس کی کار جو ہے وہ پولیس مین جو ہے ہی از اباؤٹ ٹو لیو اینڈ ہی cannot see any danger in the building, so he's about to leave. So this hero wants him to stop, and he wants him to go into the building and find out that there is something wrong in the building and the criminals have taken over this building. So he doesn't have any other way of stopping him except throwing that criminal on the car of this policeman. This was the objective, how the hero stops the policeman from leaving the premises, from leaving that building. This is the method that he adopts. اب جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے جب یہ سین دیکھا تو they started clapping. اب جب انہوں نے کلیپ کیا اور جب کمیونیکیشن اسکالرز ان سے پوچھا کہ why have you clapped on this particular scene, so they said کہ we have clapped because we liked when the police car was destroyed. کیونکہ ان دا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب اوپر سے آدمی گرتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے اس میں وہ جو پولیس مین ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی لوزز ہز بیلنس اینڈ دین ہی اسٹرائکس another tree and the car is more or less destroyed. So the people who were watching this movie and particularly this scene, they clapped on this scene and they gave their own meaning. بیسکلی جو یہ لوگ تھے یہ ذرا لوور اسٹریٹا کے یا لوور انکم گروپ کے لوگ تھے, اور ان کی ریزنٹمنٹ اگینسٹ دا پولیس جو تھی وہ کافی تھی. تو جب انہوں نے ایک پولیس کے وہیکل کو ڈسٹرکشن میں دیکھا یا ڈسٹروائے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس میں ان کو ایک خاص قسم کی خوشی ملی. حالانکہ جو انکوڈر تھا یا مووی بنانے والے کا یہ مقصد نہیں تھا, لیکن جو اس کا مطلب لوگوں نے لیا وہ کچھ اور تھا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیگوشیٹڈ میننگ ہو گیا, it is an alternative meaning to what the encoder were trying to give. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ریسیور ہے وہ کمپلیٹ اپوزٹ معنی بھی لے لے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ معنی لے جس کو ہم نے کہا نیگوشیٹڈ میننگ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پریفرڈ میننگ ہے اس کا ڈائریکٹ اپوزٹ لے لے, اور اس میننگ کو ہم کہیں گے اپوزیشنل میننگ. اور یعنی کہ جو میننگ ڈومیننٹ ریڈنگ کے ڈائریکٹ اپوزٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے اپوزیشنل میننگ. اس کو ہم سب سے ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں, جیسے ہم یہ کہیں کہ سپوزنگ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایڈ ہو رہا ہو اور اس ایڈ کے اندر وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے کارنامے جو ہے وہ دکھا رہے ہوں, بتا رہے ہوں کہ ہم یوں کرتے ہیں, ہم یوں کیا, ہم نے یہ چینجز لے کے یہ چینجز لے کر آئے. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جو پبلک دیکھ رہی ہے یا کوئی خاص گروپ یا کلاس جو ایڈ دیکھ رہا ہے اس میں اس کو کچھ اس قسم کا تجربہ ہوا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہے بلکہ کچھ ایکسپیرینس اس کا ایسا ہو. تو اب جو پریفرڈ میننگ ہے اس ایڈ کا وہ تو یہی ہے کہ یو شوڈ گیٹ اے پازیٹیو فیلنگ فار دیٹ پولیٹیکل پارٹی, بٹ دس از ناٹ دا وے دا میسج از بینگ ریسیوڈ. دا ریزن بینگ کہ جو ریسیور ہے اس کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, تو جو بھی میسج آ رہا ہے اس کو وہ بڑی اینٹائی فیلنگ کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کے بالکل ہی برعکس جو ہے وہ مطلب لے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جی دیکھیں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, ضائع ہو رہے ہیں, ان چیزوں پہ تو ہوئے نہیں ہیں, یہ ایڈز میں ہو رہے ہیں. تو واٹ از ہیپننگ, اینڈ اپوزیشنل ریڈنگ از ٹیکنگ پلیس انسٹیڈ آف دا پریفرڈ ریڈنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں اپوزیشنل ریڈنگ, یا اس کو ہم کہتے ہیں اپوزیشنل ڈیکوڈنگ. اس سے یہ بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیورٹ ہال کہ جو آڈینس ہیں وہ یونیک ہیں اور ان کے اپنے کچھ ایکسپیرینسز ہیں اینڈ دے آر ان چارج آف دیئر لائف. یعنی جو پہلے جو ایک آبجیکٹو تھا کہ جی آڈینس جو ہے وہ بڑے پیسو ہیں اور دے آر جسٹ لائک they are passive beings, and anything that you hit on to them, they have a certain effect on them. But this is and they don't have the freedom to decide, they don't have the freedom to interpret the things differently. But اس انالیسس کے اندر یہ بات اس پر فوکس کیا کہ نہیں, جو ہیومن بینگز ہیں وہ یونیک ہیں, ان سب کے اپنے ایک خاص ایکسپیرینسز ہیں اور دے آر ان چارج آف دیئر اون لائفز.
you cannot, be so confidently be sure that, they are helpless beings and anything can be worked on them. اس میں بیسکلی جو اسٹورٹ ہال کی کنٹریبیوشن ہے بینگ اے کریٹیکل تھنکر, بینگ اے کریٹیکل کمیونیکیشن اسکالر, وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کریٹیکل تھیریز پڑھی تھیں تو ہم نے اس بات پہ فوکس کیا تھا کہ جو میس میڈیا ہے وہ فالس نیڈس اور فالس ڈیزائرز بڑھاتا ہے, اور جو لوگ ہیں ان کے اندر جب یہ فالس نیڈ اور ڈیزائرز بڑھتی ہے تو وہ پھر واپس جا کے معاشرے میں کام کرتے ہیں, اینڈ دین دے اونلی سرو دا نیڈز آف دا کیپٹلسٹک کلاس, اینڈ دین دے ڈونٹ فیل اینی نیڈ ٹو ریبیل because they feel that they are a part of that system, and they are benefiting from that system. Although they are not benefiting from that system, they are getting exploited in that system. تو اب یہ تو critical scholars کا ایک کی contention تھی, اور اسی contention کو سامنے رکھ کر ان critical thinkers نے یہ کہا تھا کہ جو بھی میڈیا کے میسیجز ہیں وہ ایک ہی قسم کی بات کو سامنے لے کر آ رہے ہیں, that is maintaining the status quo. تو اس پہ اسٹورٹ ہال نے کہا تھا کہ نو, وی نیڈ ٹو ڈو سم سارٹ آف ریسرچ ورک, اینڈ وی نیڈ ٹو سی دیٹ the media messages are not having the same effect on everybody, and so he is shifted this focus from assumptions to actual research work, کہ actual research work کر کے اور پھر یہ بات کرو کہ آیا جو میڈیا کے میسیجز ہیں جس کے کہ ایک پریفرڈ ریڈنگ ہے اس کا اثر تمام لوگوں پہ ایک جیسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور پھر اسٹورٹ ہال نے جب ڈفرینٹ اسٹڈیز کی تو انہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہاں میڈیا کے اندر کچھ پریفرڈ میننگز کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے, لیکن جو آڈینس ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریفرڈ میننگ ہی کو سامنے رکھے. وہ جب ڈیکوڈ کرتی ہے تو وہ نیگوشیٹڈ میننگ بھی ہوتے ہیں اور وہ اپوزیشنل میننگ بھی ہوتے ہیں. یہ تمام اسٹڈی کو ہم کچھ اس طرح سے ہم سمرائز کر سکتے ہیں. نمبر 1, the media text has to be read through the perceptions of its audience, which constructs meanings and pleasures from the media text offered. جو سب سے پہلی بات ریسیپشن انالیسس کے اندر ہے یا آڈینس ریسرچ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ٹیکسٹ کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں وہ آڈینس کے پرسپیکٹو سے سمجھنا ہے. ہمیں صرف میڈیا کمیونیکیٹر کے پرسپیکٹو سے نہیں سمجھنا, بلکہ ہمیں اس کو آڈینس کے پرسپیکٹو سے سمجھنا ہے, کیونکہ جو آڈینس ہے وہ اپنے میننگ خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک خاص قسم کا میڈیا ٹیکس, ایک خاص قسم کا پلیزر یا ایک خاص قسم کی ان کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو وی ہیو ٹو فوکس آن دی آڈینس. سیکنڈ تھنگ that we can say that can one of the important things about one of the significant thing about the reception analysis is that the very process of media use as a set of practices and the way in which it unfolds are the central object of interest. یعنی جو دوسری چیز ریسیپشن انالیسس میں ہائی لائٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے میڈیا کا کنٹینٹ بنتے ہیں اور جس طرح سے میڈیا کے کنٹینٹ یوز ہوتے ہیں دیٹ شوڈ بی آف انٹرسٹ. اس میں فوکس کیا ہو گیا کہ the social and the political factors that are responsible for construction of the message and the way this message is used by the audience, that is of particular interest in this particular analysis. Third thing is that audiences for particular genres often comprise interpretative communities which share much the same experience, forms of discourse and frameworks for making sense of media. ایک اور جو بات یہ کرتے ہیں اسٹورٹ ہال, وہ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ جو آڈینسز ہیں خاص طور پہ ایک خاص جانرے کے جو آڈینسز ہیں ان کا جو اس جانرے کو سمجھنے کا ایک خاص ان کا ایک طریقہ ہے اور ان کے خاص فارمز آف ڈسکورسز ہیں, اور اس کو سامنے رکھ کر ہی وہ میڈیا کے میسیجز کو سمجھتے ہیں. یعنی سپوزنگ ایک گروپ آف پیپل ہے بلانگنگ ٹو مور اور لیس دا سیم سوشو اکنامک گروپ, وہ اپنے آپ کو ایک خاص جانرے کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے, یعنی سپوزنگ وہ ڈراماز کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. تو یہ جو پرٹیکولر سوشو اکنامک گروپ ہے اس
کے جو ایکسپیرئنسز ہیں وہ مور اور لیس ایک جیسے ہیں، کیونکہ ان کی سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کا یہ تقاضا یہی ہے کہ جس سرکل میں وہ موو کرتے ہیں یا جو ان کے ورک ریلیشن شپ ہے وہ مور اور لیس ایک جیسے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ان کے گفتگو کے انداز ہیں یا جو ان کے سوچنے کے انداز ہیں وہ بھی مور اور لیس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ جو ایک خاص قسم کا جو آڈینس بن جاتا ہے فار خاص قسم کے ایک جانرے کے لیے، تو وہ اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوتا ہے جب ہم میڈیا کے کنٹینٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سے ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی جو کہ فیمنسٹ پرسپیکٹو سے آئی ہے سامنے، وہ کچھ ایسی تھی کہ ایک ریسرچر تھی، انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جو خواتین ہیں وہ اتنے زیادہ رومانٹک ناولس کیوں پڑھتی ہیں. اور رومانٹک ناولس کا جو بیسک کنٹینٹ ہے اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے بھی کہ اس میں دیر از دس میل فگر who has this dominant position and the women are very much subservient to them, and yet these romantic novels are very popular amongst women, particularly young girls compared to men. So why is it so? So this particular female scholar went to the females and then she interviewed them and she talked to them and she found out کہ یہ جو خواتین جو خاص سوشو اکنامک گروپ کی ہیں یہ رومانٹک ناول زیادہ تر اس لیے پڑھتی ہیں کیونکہ دے فیل اٹ از اے فارم آف این اسکیپ. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ سوشو اکنامک گروپ کی خواتین ہیں وہ یوزلی اپریسڈ ہوتی ہیں اینڈ دے آر ڈومینیٹڈ بائی مین, اینڈ ان دیز وین دے آر ریڈنگ دیز ناولس دے فائنڈ اے سرٹن اسکیپ فرام دا ریالٹی. سو فار دیم the heroes in the books are not somebody who is a villain. The heroes are something that are a form of an ideal for them, and they want to be associated with that particular situation so that it's an escape from their reality. So this is what this reception analysis میں ایک بات کا جو فوکس ہے وہ کچھ اس قسم سے بھی ہے کہ جو آڈینسز جو ایک خاص گروپ کو بلانگ کرتے ہیں اور پھر ایک خاص جانرے کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ان کا ایک پرٹیکولر وے آف تھنکنگ ہوتا ہے, پرٹیکولر وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے, ان کے ایک خاص کچھ تجربے ہوتے ہیں جو کہ ملے جلے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے میڈیا کے کنٹینٹ کو سمجھنا ہے یا اس کو کس طرح سے انالائز کرنا ہے. ایک اور پوائنٹ جو کہ ریسیپشن انالیسس جس پہ فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ تھنک دیٹ آڈینس آر پیسو, دے آر نیور پیسو. اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دے آر ناٹ آلسو آل ایکول, یعنی سب کا ایک جیسا بھی ضروری نہیں کہ ایکسپیرئنس ہوگا. کچھ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, کچھ ان کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہیں. تو یہ دو باتیں جو ہے آڈینس کے بارے میں ریسیپشن انالیسس میں فوکس کی جاتی. ایک یہ کہ یہ اسیوم کرنا کہ آڈینس پیسو ہے یہ غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آڈینس زیادہ ایکٹیو ہیں بنسبت دوسرے آڈینس کے, تو اس کو سامنے رکھ کے تو ان کا جو the way they would decode the message would be different. But otherwise thinking that the audience have no say and they just take the message as it is given to them is a mistake. It is a wrong concept. And one of the most important thing about the reception analysis is that it focuses on qualitative research method. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکن جو اسکالرز ہیں ان کا فوکس تھا کوانٹیٹیو اسٹڈیز کے اوپر when they were trying to study the audience perception when it came to relationship between media and society. لیکن جو اسٹورٹ ہال ہے انہوں نے ریسرچ کے اوپر تو فوکس کیا compared to with other critical scholars, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو فوکس کیا وہ اس پہ کیا کہ ہمیں اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لوگ کس طرح سے میسج کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی اے کوالٹیٹیو اسٹڈی. کوالٹیٹیو اسٹڈی سے مطلب یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے ڈیپ understanding of the way the decoder is decoding the message. Yani you must look into the context very deeply in which the audience is placed. You must interview the decoder, the receiver in a very in-depth manner so that you can understand the way he is decoding the message fully. یہ نہیں کہ ایک سرسری انداز میں آپ کو پتہ لگے, بلکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ ڈیکوڈر کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو, اس
کے بعد اس کانٹیکسٹ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں جس میں کہ وہ میسج کو ڈیکوڈ کر رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ سمرائز کیے ریسیپشن انالیسس کے, دس از دا لیٹسٹ وے آف ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی آڈینس بیہیویئر. اور اس کو سامنے رکھ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پریفرڈ میننگ ہے اس کے مقابلے میں اپوزیشنل میننگ جو ہے وہ آڈینس میں کس حد تک ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اگلے سیشن کے اندر ہم جو ہے وہ فریمنگ انالیسس کو اسٹڈی کریں گے, وہ بھی فرام دی آڈینس پرسپیکٹو. ٹل دین, thank you very much and Khuda Hafiz.